अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का हम रुख करेंगे, आगाज़ करेंगे और बात करेंगे तेलंगाना के संगारेड्डी में जिस तरह से एक फैक्ट्री में यानी खौफनाक और दिल को दहला देने वाला धमाका हुआ, जिसमें मरने वालों की तादाद 45 हो गई है बताया जा रहा है, और दर्जनों ज़ख्मी हैं जिसमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल वज़ीर आला यहाँ के यानी तेलंगाना के जो हैं, उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया, लेकिन बड़ी यानी अलमनाक वाक़या रहा है। इसके पस मंज़रात क्या हैं और क्या कुछ वजूहात है, और इस तरह के वाक़यात जो है हम देख रहे हैं कि हर चंद दिनों में कहीं ना कहीं कुछ कम तादाद सही लेकिन लोगों की जानें जाती हैं। तो क्या चीज़ हमसे हमसे गफलत होती है, उस हवाले से हम देखेंगे। बहरहाल जानों का कोई यानी उसका मुआवजा नहीं हो सकता, मुआवजे का ऐलान किया कर दिया जाता है, एक्स ग्रेशिया का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन वजूहात क्या हैं, किस तरह की एहतियात होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फरामोश रहती हैं। इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ यकुम जुलाई, आज यकुम जुलाई है, और इस यकुम जुलाई के साथ बहुत सारे ऐलानात पहले ही से किए गए थे, उसके तब्दीलियाँ आएंगी। बैंकिंग सेक्टर की बात, पुरानी गाड़ियों के हवाले से बात, और इसके साथ साथ पैन कार्ड के हवाले से, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और यही 1 जुलाई के ऐलान के मुताबिक जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स है कमर्शियल बुनियादों पर जो लिया जाता है, उसकी जो है कीमत में कमी आई है, लेकिन जो घरेलू सारिफिन है वो अब भी जो है यानी उनको कोई राहत नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। और जिस तरह से महंगाई का मामला बढ़ रहा है, इसी से जुड़े हुए मामलात हैं, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और साथ ही साथ तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे, तेलंगाना ही की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वाक़या भी हुआ, साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे ज़रूर, ये समझना चाहेंगे कि क्या तेलंगाना की जो बीजेपी यूनिट है इसमें खलफशार चल रहा है। अगरचे हमें किसी एक यानी किसी एमएलए के हटने वगैरह के हवाले से नहीं, बल्कि ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या वाकई जो है कोई खलफशार चल रहा है, क्योंकि हम नेशनली भी अगर हम देखें तो ये हमने देखा है कि इसको गुजरात और हिंदी बेल्ट में जो है तकसीम किया जाता रहा है। तो इस पस मंज़र में भी हम देखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ गाज़ा में बर्बरियत इसराइल की जारी है, और पिछले 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसी दौरान इजरायली वज़ीर दिफा का बयान सामने आया है कि बहुत जल्द और यानी जंगबंदी हो जाएगी, और जंगबंदी के जो मराहिल है वो बिल्कुल अख्तामी मरहले में है, यानी ये बात कही जा रही है कि जंगबंदी बहुत जल्द हो जाएगी। और अमेरिका का दौरा भी करने वाले हैं नेतन्याहू, और नेतन्याहू के दौरे से कबल ऐलानात यानी आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल पर की जाने वाली नवाजिशात के हवाले से, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और एक जानिब इसराइल पर नवाजिशात हैं, दिफाई जो है बहुत सारी एआनत पहुँचाई जाएगी, मदद फराहम की जाएगी, और उसी के साथ उधर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बशर अल असद को हटा दिया गया था, लेकिन शाम पर भी नवाजिशात हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। ये ऐसे ही नहीं करते, यानी इनकी कभी कोई भी चीज़ की अगर ये देते हैं तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि सीरिया के हवाले से मुस्लिम दुनिया में बशर अल असद के ख़ात्मे के बाद बड़ी यानी खुशी का इजहार किया गया था, हर मकाम से कहा गया था कि एक जालिम डिक्टेटर का जो है ख़ात्मा हुआ है। लेकिन अब अमेरिका उस डिक्टेटर के जाने के बाद जिसको वहाँ पर सदर बनाया गया, तो उस पर नवाजिशात कर रहे हैं। अस्सीसी पर भी नवाजिशात की गई थी, तो अस्सीसी क्या है, दुनिया के सामने है, मुस्लिम दुनिया के सामने है। वैसे ये अहमद अशरा कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और यूक्रेन की जंग कम होती हुई यानी शिद्दत इसकी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि शिद्दत मज़ीद जो है इसमें नज़र आ रही है। क्या सारा यूरोप, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये तबसरे चल रहे हैं कि क्या यूरोप एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, इस पर भी हम इख्तिसारन बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले जो दर्दनाक वाक़या हादसा जिसमें जो है बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, अभी पता नहीं है क्योंकि इस कदर शदीद नौइयत का ये धमाका रहा, जिसमें अभी हतमी तौर पर जो है ये भी अंदाज़ा नहीं किया जा सक रहा, यानी लाशें भी जो है पूरी इकट्ठी नहीं की जा सकी हैं। तो बहरहाल क्या सिचुएशन है, हमारी सब क्या कहेंगे इस बारे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी
کا ایک ضلع ہے اور پیشہ ویلارم نامی انڈسٹریل بیلٹ ہے پورا یہ، جی جہاں کئی صنعتیں، کئی فیکٹریز اور کمپنیاں یہاں کام کرتی ہیں۔ سیگاچی ایک بڑی ملٹی نیشنل جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، جی جس کے اور بھی یونٹس ہیں ہندوستان کے اندر، اور بھی یونٹس ہیں ہم سے ہٹ، یعنی حیدرآباد سے ہٹ کر بھی گجرات میں اور دیگر مقامات پر ان کے یونٹس کام کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا جو ہے شیئر مارکیٹ میں بھی اس کا بڑا رول ہے۔ رہی بات ایک کمپنی میں کس طریقے سے پیر کی صبح میں براسٹ ہوا ہے، اب خیر کیا وجہ ہو سکتی، ایک تو ریئیکٹر کے پھٹنے سے ہو سکتی ہے، یا ریڈنگ روم میں جو دھماکہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، خیر یہ انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوگا۔ جی لیکن دیکھیے ایک طویل عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ 82 کی بات ہے، یہ بھوپال گیس یونین کاربیٹ کی بات ہے، تو اس وقت ہم نے کمپنیوں پر لائبلٹی نہیں رکھی تھی، اور آج بھی ہمارا جو معاملہ ہے اس کے بعد کچھ قانون بنائے گئے، لیکن موجودہ حکومت نے انویسٹمنٹ کو راغب کرنے کے لیے ملٹی نیشنلز کو اور دیگر ہمارے نیشنلز کو جو بڑی بڑی کمپنیاں ان کو راغب کرنے کے لیے جہاں سیفٹی میجرز پر کمپرومائز کیا قانون کے لحاظ سے، وہیں لیبر لاس پہ بھی کمپرومائز کیا۔ جی میں 2-3 مثالیں، خیر یہ واقعہ ہوا، خیر کتنی جانیں گئیں، ہو سکتا ہے 40 کے اوپر تو ابھی بتا جا رہا ہے، لیکن خود چیف منسٹر کا بیان پڑھ رہا تھا میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ جملہ 143 میں سے 58 آئیڈینٹیفائی ہے، جس میں زخمی بھی ہے اور مہلوکین بھی ہے۔ جی مہلوکین میں 40 کے قریب ہے، باقی کے جو ہاسپٹل میں ہیں 40 سے زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ تو اب یہ 143، اور میں دیکھ رہا تھا، جو خیر ویڈیو تو بلٹ کر دیا گیا بعد میں، جو ہم وہاں کے جو ساتھی لوگ کام کرتے ہیں، بتا ہے کہ جو لاشیں ہیں ان کی شناخت مشکل ہے۔ ابھی یہ آج بتایا جا رہا ہے کہ ڈی این اے کروا کر ان کی لاشیں ان کی ورثہ کے حوالے کی جائیں گی، اور اس میں زیادہ تر مائیگرنٹ ورکرس ہیں، زیادہ بہار کے ہیں، اڑیسہ کے ہیں، جھارکھنڈ کے ہیں، اور کچھ دیگر ریاستوں کے بھی، خیر زیادہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بھی ہیں، اور یہ ورکرز ہیں اور جو وہیں جو ہے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں فلاں ہیں۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ حفاظتی جو سیکورٹی میجرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اب اس کی دیکھیے اتنا بڑا واقعہ ہوا، قریب اس بڑی کمپنی میں خود فائر ایکسٹنگش یونٹس برابر نہیں ہیں، یعنی آگ بجھانے کی جو ہے، ابھی سی ایم صاحب یہ کہہ رہے کہ بھئی وہ اداروں کو کہ جو فیکٹریز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ فریکوینٹلی جا کے دیکھنا وہ لوگ کس طریقے سے تھے، جب واقعہ ہوتا 1-2 مہینے برابر دیکھتے ہوں، اس کے بعد بھول جاتے، اس کے بعد طے بازاری مل جاتی، ٹھیک ہے سائن کر دیتے، آ جاتے ہیں، سب ٹھیک ہے بلکہ۔ لیکن جب بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے سیٹ بیک ہے۔ یقیناً کافی جو ہے مزدور لوگ اپنی امیدوں سے آتے ہیں، یہ دیکھیے 1 کروڑ دینے کی کچھ بات کریں، بھئی ہم تو 1 کروڑ دے رہے ہیں، ارے بھائی جان کی، جیسا بھی آپ نے کہا، جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، لیبر ایکٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیبر 2 قسم کے لیبر ہیں قانون کے مطابق، جی ایک وائٹ کالر لیبر ہوتے ہیں، ایک تہاڑی لیبر ہوتے ہیں، جو ان آرگنائز اور فزیکل ورک کرنے والے، تہاڑی کہتے ہیں اس کو، ہندی لفظ ہے یہ تہاڑی، تو یعنی گگ ورکر، انگلش میں اس کو گگ ورکر کہتے ہیں۔ جی وائٹ کالر کے جو لیبر ہے اس میں ہم بھی آتے ہیں، جرنلسٹ بھی آتے ہیں، اور ان کا جو ڈیوٹی آور ہوتا ہے قانون کے مطابق 6 آور ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، خیر اب بینگ جرنلسٹ ہم تو راؤنڈ دا کلاک ہم کو ڈیوٹی پہ رہنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ الگ سوال ہے، لیکن جو یعنی ان ہاؤس کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم تو باہر پھرنا ہر چیز ہوتی ہے ہمارے لیے، کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن ان ہاؤس جو کام کرتے ہیں ان کے لیے 6 آورس جو وائٹ کالر کے لیبر کے تحت۔ دوسری جو تہاڑی مزدور جس کا جو گگ ورکرس جس کو کہتے ہیں، ان کو 8 آورس ہوتے ہیں۔ یہ جو بات ہوئی، لیکن اب قانون کیا کر دیا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے قانون میں ترمیم کر دی اور ساروں کو ایک ہی لکڑی میں ہانک دیا، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ریاستوں کو یہ اختیار دیا کہ اپنے لحاظ سے سوٹیبل امینڈمنٹ کریں۔ جی تو کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا چندرا بابو نائیڈو
ارے کہ بھائی میری ریاست میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہا، سب حیدرآباد کو جا رہا، حیدرآباد کو جا رہا. خیر اس کی ایک بڑی وجوہات ہیں، اور میں نے حیدرآباد کو ڈیولپ کیا. بھائی ٹھیک ہے، آپ جب تھے 9 سال حیدرآباد کو ڈیولپ کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس زیادہ ہے، تو میں نے لیبر رولز کو زیادہ اور فلیکسیبل بنایا. دیکھیے آپ فلیکسیبل جی ہاں. کیا کیا، 10 آورس یعنی 10 گھنٹے کام کرے گا وہ. تو اب بھائی اس کے بعد وہ بندوا مزدور بنا لو آپ، اس کے بعد قانون بنا لو بندوا مزدور بھی رہ سکتے ہیں. اس کے بعد بولیں گے سلیوری کی بھی اجازت ہوگی. جی. تو یہ آپ محض انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کے، اور یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں، یہ قوانین کس حد تک ہمارے لیے، یعنی ہماری سیفٹی کے لیے، ہم کام کرنے والے تو مزدور ہیں. اور ایک چیز، حیدرآباد میں اور بنگلور میں، پونے میں، نوئیڈا میں بے شمار ملٹی نیشنلز کام کر رہے ہیں. جی. میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس پروگرام کے ذریعے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو پروجیکٹ لیے جاتے ہیں، اب آپ دیکھیے جو اس کمپنیوں میں، آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والا، یو ایس میں کام کرنے والا، اور وہی کام یو ایس کے ٹائمنگ میں انڈیا سے کام کرنے والا، جی. وہ کام تو وہی کرتا ہے، جی. ٹائمنگ بھی وہی ہے. جو اب رات وہاں دن ہوتا ہے، تو یہ ساری رات میں آپ دیکھیے آئی ٹی کے جو کوریڈور میں جا کے دیکھیے پورا کام ہوتا رہتا ہے. جی. اور ان کو ویجز کیا ملتے ہیں؟ جو ایک $1000 اگر مان لیجیے گا، یہ $1000 میں کام ہو جاتا ہے. یعنی کتنا فرق، کتنا فائدہ ان کو ہے. جی. اس کے اوپر کوئی ان کی حکومت کی کوئی پکڑ ہے؟ ارے بھائی وہی کام انہیں رات میں اٹھ کر کام، آپ یہاں رات ہو رہی ہے، کام کر رہا ہے، جی. آپ اپنے آدمی کو اتنے ڈالر میں پیسے دیتے ہیں، اور آپ یہاں روپے میں اس سے کم میں کیوں؟ چیپ لیبر. نہیں، ہم آپ کو چیپ لیبر دے رہے ہیں، بھائی یہیں کمپنی سیٹ کرو. ہم آپ کو زمین کنسیشن میں دے رہے ہیں، یہیں کمپنی سیٹ کرو. اب یہ دعویٰ کرتے ہیں دیکھو بھائی ہم کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کریں. جی. ارے بھائی سرکار میں تو نہیں کرے نا، اس طریقے سے کرے. وہ بھی ان کا خون پسینہ کرتے. اور ایک چیز، حالیہ دنوں میں کل ڈاکٹر ڈے تھا، بہت سے آرٹیکل آئے اخباروں میں، ہم بھی سرسری طور پر ہم بھی کچھ آرٹیکل پڑھے. اس میں ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ آئی ٹی کمپنی میں 8 آورس میں کام کر رہے ہیں، 8 آورس تو یا نائٹ یا پھر جیسا بھی ان کی جو ورک ہوتی ہے، جی. اس کی وجہ سے وہ 40 سے 50 سال کے درمیان آؤٹ ہو جاتے لوگ، اور وہ ان کو نکل جانا پڑتا. اور آپ دیکھیے اس کا لوگ یعنی اس وقت گریجویٹی وغیرہ جو بھی ان کو مل جاتی ہے، اس کے بعد ان قابل نہیں ہوتے کام کرنے کے. جی. کنٹینیو اسکرین پر کام کرنا، کنٹینیو جو ہے سسٹم پہ کام کرنا، کنٹینیو اس طریقے سے کرنا، تو ان کی جو ورکیبل اسپائن آف لائف ہے، عمر کے بعد نہیں کر رہا ہوں میں، جی. یعنی ورک کرنے کی جو صلاحیت ہے میکسیمم 50% ہو جاتی ہے. 50 سال تک انہیں آؤٹ ہو جاتا، اس کو ریٹائر ہو جانا کمپلسری ہوتا ہے، یا تو اس کو ریٹائر کر دیا جاتا. جی. بعد میں کچھ بھی کر لے وہ، جب تک زندگی گزارے، 60 سال ہوں گو، 65 سال ہوں گو، جو بھی خیر جیسا بھی ہو، 70 سال ہوں گو، وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے ایک یعنی جیسا کہتے ہیں نا، جی. وہ جو بیل کولو میں لگاتے، کولو میں نے جو کھانا ہوتا ہے، جی. جی. اب وہ بوڑھا ہو گئے بعد کلو کے قابل نہیں رہتا، جی. تو اس کو کیا کرتے، جنگل میں ایسے چھوڑ دیتے، جا چر لے، جا اپنے گھاس آپ کھا لے بول کے. اس کو نہ کسان سپورٹ کرتا، نہ کوئی گھر والے سپورٹ کرتے، اس کو آوارہ بنا دیتے. تو اس طریقے سے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں ملازمین کی، میں اس سر میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈاکٹروں، اور ان پہ ایک سائیکٹرک پرابلم، یعنی یہ بہت سی ایشوز ہے، لیکن اس پہ ہم کب ڈسکس کرتے. ابھی آپ واقعہ ہوا بلکہ آپ نے بولا ہے، اور سرکار بھی جب بھی وہ کرتی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں. یہ میں جو انالیسس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن دیکھیے یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اگر سرکار میں، کیونکہ ان میں کمٹمنٹ نہیں ہو، ان کو صرف ووٹ کی سیاست ہونا، کسی بھی طریقے سے ہم اقتدار پہ جمے رہنا، یہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے ویلفیئر یہ سب دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ لوگ بالکل یعنی اپنے شہریوں سے مخلص نہیں ہیں. کوئی جماعت کی بات ہو، سب کو اقتدار ہونا ہے، کرسی ہونا ہے، اسی کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں. اور جب کوئی حادثہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے تو ہمدردی دکھاتے ہیں، اور جو پیسوں دینے کی بات ہوتی ہے وہ اپنے جیب سے تو نہیں دیتے. جی. یہ ہم سے ہی لے کے پیسے دیتے ہیں. 2 مہینے پہلے ہم نے مطلب مئی جو ہے یکم میں منائی جاتی ہے، یوم مزدور ہر سال جو ہے منایا جاتا ہے، اور اس یعنی وہ سارے حقوق جو ہیں فراہم کرنے کے حوالے سے عہد و پیما کیے جاتے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہے ندارت ہو جاتی ہے، پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں.
بہرحال یہ صورتحال ہے، اس جانب جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن کون توجہ دے گا یہ ایک بہت اہم سوال ہے بھائی صاحب۔ اسی کے ساتھ یعنی 1 جولائی کی بات کروں گا میں، بہت ساری تبدیلیاں تھیں اسی میں، جو ہے یہ جو بینکنگ کا سیکٹر ہے، اے ٹی ایم کا معاملہ ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہت ساری چیزیں، چارجز لگیں گے، ایک تفصیل جو ہے باضابطہ جو ہے جاری ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن اس میں ان جنرل اگر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جو صارفین ہیں بینکوں میں کون نہیں ہے، سبھی ہیں، سبھی کو جو ہے ضرورت ہے، سب کھاتہ دار ہیں، سبھی کو جو ہے کچھ نہ کچھ افیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں مزید جو ہے یہ بھی جو ہے مار ہوگی، کیونکہ ہر کوئی عبادی ہو گیا ہے آن لائن جو ہے ٹرانزیکشنز کرنے کے حوالے سے، اور اے ٹی ایم کے کارڈ استعمال کرنے کے حوالے سے، یا منی ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے۔ جی بھائی صاحب، یہ جو الگ الگ سلیب ہے، بہرحال تفصیل ہے اس کی۔ آپ 1 جولائی کے حوالے سے مانیٹری سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ریلوے کے سسٹم کو بھول گئے؟ ریلوے بھی ہے، بالکل یقین، ریلوے بھی ہے، تو میں پہلے ریلوے پہ کریڈٹ آتا ہوں، کارڈس ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیے ہمیں جو ریلوے کا فیول ہے یہ کس حد تک مل رہا ہے؟ عام طور پر زیادہ تر تو ہمارے پاس جو لوکوموٹوز ہیں اب تو الیکٹریکل بھی ہو گئی ہیں، اب تو نئی نئی گاڑیاں، وندے بھارت، شتابدی، راجدھانی یہ ہو گئی، اور جبکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں جو سرفیس ٹرانسپورٹ، ریلوے کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ انڈیا میں چیپسٹ مانا جاتا ہے، چیپسٹ سرفیس ٹرانسپورٹ کے حیثیت سے ہندوستان کی شناخت ہوتی ہے، اور بڑی تعریف بھی کرتے تھے لوگ، اور دنیا کا دوسرا تیسرا بڑا جو ہے نیٹ ورک ہے ہمارے پاس۔ لیکن اب یہ عام آدمی سے کٹتا جا رہا ہے، صرف ہائی پروفائل اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس انہی کے لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں۔ چونکہ آپ دیکھیں گے جو بڑی طویل سفر کرنے والی گاڑیوں میں جنرل ڈبے کم ہو گئے، سلیپر کلاس وہ بھی کم ہو گئی، اے سی میں بھی اب جو ہے اے سی اکانومی بول کے شروع کر دیا گیا، جی پھر اے سی 2 ابھوردھی بول کے ایک لگژری بتایا گیا۔ اور آپ دیکھیے عام کرایہ، اور ان شتابدی کا کرایہ ہو، وندے بھارت کا کرایہ ہو، یا ابھوردھی کا کرایہ ہو، اس کا کمپیئر کیجئے، بعض مقامات پر یہ فلائٹ سے زیادہ کرایہ ہے، یعنی آپ جہاز میں اتنے سفر پہ جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ریلوے میں یعنی آج سے جو ہے کرایہ میں اضافہ ہو گیا، پورے کلاس میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کلومیٹر کو 1 روپیہ، اب ایک روپیہ بھی لگائے، اب یہاں سے دلی 1620 کلومیٹر ہے، جی تو اس کو 1600 روپے اس کو آگے بڑھنے پڑیں گے، یعنی بتا رہا ہوں میں، جی کسی بھی سے اس میں جائیں گے، تو اب یہ ریلوے کرائے مہنگے ہوں گے۔ اور ایک چیز ٹھیک ہے، یہ کہا کہ بھائی تتکال کے لیے اب وہ لزوم کر دیا، تو آئی آر سی ٹی جو ہے ان کا جو ٹریول کا جو اس کے ساتھ اس کو ان کے جو ہے آدھار کو لنک کر رہا ہے، تبھی آپ بکنگ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں۔ یہ تو اور سہولتیں کیا ہے، سہولتیں ٹرین کی سہولتیں، اور ٹرین کا کتنا سفر ہمارا حفاظتی ہے، یہ کئی ایک سوال ہے، تو ریل کے کرائے بھی بڑھ گئے۔ اب رہی بات مانیٹری ٹرانزیکشنز کی، اب آپ دیکھیے یقیناً کئی ایک اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، جہاں تک ہماری جو بینکوں کے ساتھ قرضوں کی بات ہوتی ہے، تو اب یہ معاملہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال کی جو رپورٹ کے مطابق 17 لاکھ کروڑ روپے ہم نے معاف کر دیے کچھ لوگوں کے، جی گنے چنے لوگ ہیں، اور نان پرفارمنٹ ایسٹ کی حیثیت سے، یعنی بینکوں میں ایک کلاز ہے کہ آپ کسی سے رقم وصول نہیں کر سکتے، یا کوئی ڈبا دیا یا کوئی فراڈ کر دیا تو اس کو این پی اے کہتے ہیں، نان پرفارمنٹ ایسٹ، جی وہ تقریباً 12 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ اتنا سارا سسٹم رکھ کر ہم بینکوں میں کیا اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے یو پی آئی آگے بڑھنے سے، اب آپ دیکھیے یہ تجویز میں کو آگے چل کے آپ بھی وہ ہو جائیں گے کہ اب اس کو بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ بھی کچھ نہ کچھ جی ایس ٹی لگانے کی ضرورت ہے۔ ریلوے میں تو جی ایس ٹی لگا دیا گیا، میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، ریلوے بکنگ میں بھی جی ایس ٹی، ریلوے کینسلیشن میں بھی جی ایس ٹی، تو اب یہ جو معاملہ ہوگا یہ اتنا پیسہ کہاں سے جا رہا، جبکہ ہمارے پاس جو فیول کے چارجز ہے وہ فیول کے چارجز اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہوئے ہمارے پاس، لیکن ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور ٹرانزیکشن کی جہاں تک بات ہے، اب بینکنگ کے نئے رولز کے بارے میں کی جا رہی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی قرضوں میں جو ہے 0.25 جو ہے رپورٹ ریٹ جو کہتے ہیں، یعنی اس میں کمی کی بات چاہیے،
لیکن اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ جی اور آپ دیکھیے مائکرو فائنانسنگ کے نام پر مائکرو فائنانسنگ کو تو کچھ انٹرٹین ہی نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے چھوٹے لوگوں کو MSME کے ذریعے، اب آپ دیکھیے کووڈ کے بعد سے ہماری کئی ہزار MSMEs تباہ ہو گئی ہیں یا بند ہو گئی ہیں، کئی لوگ روڈ پر آ گئے ہیں. تو اور اس میں بھی اور بینکنگ کے سسٹم میں بھی تعصب پاڑا جاتا ہے جی کہ اب تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آپ شہری ہیں نہیں ہیں، وہ سوال بھی ہو جا رہا ہے جی طبقات کے لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اوور آل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتے، اور آپ دیکھیے اس حکومت نے کئی بینکوں کو مرج کر کے دیا ہے، اور بھی کس بنیاد پر کرا وہ بھی ایک الگ سوال ہے. مرج کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو جس کی وجہ سے جو پھیلاؤ ہونا چاہیے. اور اور ایک بات ہے، اس وقت یعنی سرکاری جو PSUs ہے، یعنی پبلک سیکٹر کی جو بینکنگ ہے، اس سے کہیں زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے یا ملٹی نیشنل کے بینک ہمارے پاس جاتے ہیں. جیسے کہ مثال ہے HDFC ہے، ICICI ہے، ایکسس بینک ہے، ایسی 7-8 بڑے بینک ہیں، کوٹک مہندرا بینک ہے. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے، اور یہ لوگ کس کو فائنانس کرتے ہیں؟ پرائیویٹ جو ہے. اب آپ دیکھیے، اب آپ کو اکثر کال آتا ہوں گا، آپ کو لون چاہیے کیا بول کے، جی بالکل پرسنل لون، یہ لون. اس کے بعد جو آپ کا جو انجام ہوتا، لون ادا وقت پہ نہیں کرنے کی صورت میں شرمندگی کے ساتھ کئی سوسائڈ ہو چکے. جی اس کی خود ہم نے رپورٹ کی. خیر مجھے وہ آنکڑا یاد نہیں ہے اس وقت نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا، جو لون ڈیفالٹ کے حوصلے سے لوگ سوسائڈ کر چکے. تو ایک معنوں میں اس طریقے سے جو پرائیویٹ بینک ہوں گے، پھر بھی ملٹی نیشنل کے مطلب جو نیشنل کے بینک ہیں. جی اب دیکھیے اندرا گاندھی نے جو جس طریقے سے نیشنلائز کیا تھا بینکوں کو، جی اب ہمارے پاس کا حیدرآباد بینک تھا، دیکھیے جی SBH، جی اس کو آپ نے ختم کر دیا. یعنی ایک لیگیسی تھی. اور ان میں کیا ہوتا تھا، پبلک سیکٹر کی جو بینکنگ میں یعنی عوام دوستی ہوتی تھی. جی ہاں یہ جو ہے اپنے کسٹمر کو ایک ہیومن اینگل سے دیکھتے تھے. اب یہاں جو ہو رہا ہے، یہ جو بینک ہے، پرائیویٹ بینک ہے یا ملٹی نیشنلز کے بینک ہیں، وہ بالکل یعنی ان کو خرچ دیا، کمرشلائزڈ اور بالکل خون چست. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کا جو یعنی سمپل انٹرسٹ نہیں ہوتا، جی ہاں ان کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا. جی ہڈن جو ہے اتنا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کئی لوگ وہ آج کل بجاج فائنانس، یہ فائنانس، یہ بھی چل رہا پرائیویٹ فائنانس، اس سے بھی لے رہے ہیں. اور ان کی زندگیوں میں کیا ہے دیکھیے آپ، جی سہولت کو تو ٹھیک ہے، آرٹیکل آ جاتا، آپ گاڑی لے لیتے، فلان لیتے، یہ لے لیتے یا پرسن لیتے. جی ہاں اس کے بعد ان کی جو حالت ہوتی، جی ہاں تو حکومت کے پاس ایسے کوئی ایک مانیٹری سسٹم نہیں ہے جو لوگوں کو آسانی کے ساتھ ان کی رقمی ضرورت کو پورا کر سکے. جی بالکل یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. بہرحال یعنی وہ جو کیپٹلزم ہے وہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہر اعتبار سے مضبوط ہو رہا ہے. اور وہ بھی یہ جو بینکنگ سیکٹر ہے ہمارے سب، انہوں نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی علاقے کی، بلکہ ساری دنیا پر اگر ہم دیکھیں تو سارا جو ہے تسلط انہی کا ہو گیا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. کیونکہ معاشی نظام پر جب مکمل کنٹرول ہوگا. اس میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جی منموہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھے، وہ ملیشیا گئے تھے، انڈونیشیا بھی گئے تھے. جی تو وہاں انہوں نے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کو دیکھا. تو خیر کیرلا میں ایک تجربہ ہوا ہے، وہ تجربہ اچھا بھی ہے. تو حالیہ دنوں میں ہم نے بھی کچھ NGOs کو دیکھا وہ انٹرسٹ فری کے لیے، تو وہ کیا طریقہ کار ہے. تو اب اس کے لیے انہوں نے اپنی جو معاشی کو یعنی اکنامک کونسل کمیٹی ہوتی ہے ان کو صلاح دینے والی، اس کی کمیٹی مقرر کی تھی. کمیٹی نے کہا کہ یہ وائبل ہے، کیونکہ اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، جس طریقے سے سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ سرمایہ جہاں پروفٹ کے اوپر، چونکہ یہ جو بینکنگ ہے انٹرسٹ فری بینکنگ پروفٹ بیس بینکنگ پہ ہوتی ہے. اس میں کبھی آپ کو رسک بھی لینا پڑتا ہے. اس میں آپ کو نقصان ہو تو آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں سے پیسے کٹیں گے. ہے تو اگر فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کی مانیٹرنگ سسٹم ہوتی ہے. تو انہوں نے، چونکہ وہ خود ایک ماہر معاشیات، منموہن سنگھ، جی ہاں بالکل ان کی دنیا مانتی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بہت اچھا سسٹم ہے، اور کیرلا میں ایک طریقے سے وہاں اس تجرباتی طور پر اس کا کام چل رہا ہے. تو انہوں نے اسٹڈی کے لیے کہا، اسٹڈی کی رپورٹ بھی آ گئی. اس کے بعد سرکار بدل گئی، اور سرکار بدلنے کے ساتھ ہی کہا کہ ہاں اس ملک میں اسلامک بینکنگ، یعنی دیکھیے اس کو ٹیگ لگا دیا گیا. ہاں جی جی
इंटरेस्ट फ्री होते ही इस्लामिक बैंकिंग का नाम लगा दिया, तुमके उस वो नाम से इनको एलर्जी हो जाती। तो खैर ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं, ये एक ऑप्शनल था। लोगों को एक प्रोडक्ट दी जा रही, एक और प्रोडक्ट, यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है समझिए, कि भाई हम सरकार इसको लाइसेंस दे रही है कि आप इस तरीके से भी अपनी ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, और इसके शराइत हैं। इसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी जी। तो मुझे याद है बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने उस पर तनकीद भी की थी कि भाई उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग के नाम से जो है, ठीक है भाई नाम इस्लाम का निकाल दीजिएगा, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या कोई और नाम दे दीजिए जी। तो इससे ये होगा कि जो लायबिलिटीज हो रही मल्टीपल इंटरेस्ट की जी, तो, और आप देखिए जितने भी इंटरेस्ट के, अब आप देखिए अब कई फाइनेंशियल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, सोसाइटीज भी बन गई हैं जी। अब ये किस तरीके से इंटरेस्ट के ऊपर, अब आप देखिए मैं बैंक का इश्तिहार देख रहा था, वो बड़े अखबार में है, कई सफ़ात पर है। मैं समझता हूँ कि कई किलो का सोना, कई किलो के मतलब ऑक्शन है, आप लोग नहीं छुड़ाए, लिहाजा हम ऑक्शन करना चाह रहे हैं, फरादीन ऑक्शन है, आप उस वक्त तक अपना पैसा विद प्रिंसिपल विद पेनल्टी के साथ, क्योंकि वो हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसका भी खर्चा इसमें लगाते हैं, उसमें लिखा हुआ है खुला जी कि हम जो आपको जो है नोटिस दिए उसका खर्चा, और फिर आप नोटिस का जवाब नहीं दिए, फिर उसके अलावा हम जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ये सारे खर्चे मिला के आपके तो फिर आपका होगा, नहीं है तो आप इसको हम हर्राज कर देंगे। जी, ये सूरत हाल है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दीगर जो मौज़ूआत हैं, जो बड़ी खबरें बनी, उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, एक तो बिहार में इलेक्शंस हैं, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री के दौरे भी जो है बैरून मुल्क के हो रहे हैं, और अमेरिका में हमारे वज़ीर ख़ारजा भी जो है पहुँच चुके हैं, और उन्होंने बहरहाल ये जो सूरत हाल हमको नज़र आ रही है, कुछ फ़ॉरेन पॉलिसी से मुताल्लिक़ है, कुछ दाखिला जो पॉलिसीज़ है उस हवाले से है, फिर इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जिसके हवाले लोगों में जो ख़दशात हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पता नहीं मुल्क में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप बिहार के जो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उससे पहले के जो माहौल आपको नज़र आ रहा है? अब देखिए, बिहार का इलेक्शन एक बहुत बीजेपी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है जी। खैर छोटे इलेक्शन भी हो तो अहमियत का हामिल है, इनके लिए ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, और आप देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ जी, 23 को ये साहब जाते हैं, बिहार जाते हैं, और 22 अप्रैल से अभी तक जी, आज की तारीख, आज पहली तारीख है हाँ, जुलाई की, 5 दौरे हो चुके हैं उनके जी, और जुमला 26 महीनों से मणिपुर चल रहा है। मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, आप कितनी बार गए वो आपको मालूम है। बिल्कुल। तो जबकि भी आज एक खबर आई है 4 लोगों की, जिसमें 3 कुकी से हैं, एक औरत है, जो भी है, खैर जी हाँ। तो ये बिहार में एक और चीज़, गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को 19 पेज का एक जो है सर्कुलर भेजा। सर्कुलर में जो है इलेक्टोरल रूल्स रिवीजन के लिए गाइडलाइंस दिए गए। जी, गाइडलाइंस कोई नई बात नहीं है। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट होता है जी, जिसके ज़रिए वो ECI एम्पावर होता है जी, उसको जो है इस्तेकाम मिलता है कि हाँ मेरे पास ये कानून है, तो रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन में क्या दिया गया, और मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, कुछ लोगों के रिव्यू देख रहा था मैं इसके ऊपर। लास्ट रिवीजन कब हुआ है अंदाज़ा कीजिए आप, 22 साल लग गए। 2003। अजीब दिखा, अरे बोला भाई हर 6 महीने में रिवीजन होता है जी, क्यों बिहार में लोग भूल गए इलेक्शन। बिहार में 4 करोड़ यानी 4.76 करोड़ राय दहिंदे हैं, उसके मुताबिक 2003 का जो आंकड़ा है जी। अब कितने बढ़े, कितने नहीं बढ़े, कितने ऐड हुए, कितने नहीं हुए, अब उसमें एक शराइत लगा दिया कि 2003 की तो जो लिस्ट है वो तो वैलिडिटी है। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि कोई हमारा जो है नॉन सिटीजन जी, यानी बाहर से जो आने वाला कोई हमारा वोटर बनकर हमारे इस सिस्टम में शामिल ना हो, इसके लिए हमने एक गाइडलाइंस लगाए। जी, उस गाइडलाइंस पे देखिए आप 2003 तक तो ये कह रहे हैं,
لیکن 2003 سے 2014 تک جی کہا کہ نہیں سٹیزن کا ایک نیا قانون آیا ہے اس کے اندر. جی اس میں اگر کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اگر وہ 87 سے پہلے پیدا ہوا، ایک کنڈیشن ہے دیکھیے، جی ہاں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ پروف کے طور پر کہ وہ ہندوستانی شہری ہے، ووٹر ہے. جی اور ایک لزوم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ لائے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کیٹیگری میں آ گیا سمجھیے جی کہ بھائی ٹھیک ہے 2003 کی فہرست میں نہیں ہوں میں، جی 2014 کے جو اس میں ہے اس میں میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. 2014 کا جو قانون جو نافذ ہوا ہے جی سٹیزن ایکٹ، تو اب میں 87 سے پہلے پیدا ہوا ہوں سمجھیے، تو جی. میرے وہ 87 پہلے کا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ لانا ہے. اگر میرے والدین حیات میں ہیں یا نہیں ہیں، جی. پھر اس میں کنڈیشن نہیں ہے حیات میں ہے یا نہیں حیات میں ہے، اس کا کوئی ہے، ان کے والدین کی بھی سرٹیفکیٹ ہونا کہ پروف ہونا کہ دے آر جینیون سٹیزن آف انڈیا. جی اس پہ بوال ہو رہا. بیرسٹر ویسی صاحب کا بھی بیان آیا اس کے جی. اوپر، کافی کچھ بوال آیا. ان کا سنجے جھا جو ہے وہ ایک آر جے ڈی کے کچھ نمائندے ہیں، ان کا جی. بھی آیا. ممتا بنرجی تو کافی اس پہ کافی ریئیکشن دیا. اس طریقے سے بہار میں ایک قسم کا الیکٹورل رول کے لحاظ سے، یعنی فہرستوں کے لحاظ سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے. جی اس پر ہم نے آج دیکھا، صبح میں اخبار میں آج دیکھا تمل ناڈو کو بھی اعتراض ہوا ہے کہ اس کے ذریعے دیکھیے ہمارے کئی تاملین سیٹلرس ہیں اور بہار کے لوگ بھی تو سیٹلرس ہیں. اب دیکھیے آج واقعہ ہوا اس میں ہمارے حیدرآباد کے قریب جو فیکٹری کا واقعہ ہوا، جی اس میں کئی بہار کے خاندان متاثر ہوئے ہیں، ہاں وہ ہلاک بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے. تو نتیش صاحب کیا کرے، نہیں میں بھی جو ہے ایسگریشا اعلان کرتا ہوں، کرے وہ خیر 2 لاکھ 4 لاکھ کیا ہے پتہ نہیں. تو بھائی کیوں، جب ان کو معلوم ہے کہ ان کا ورکر، ان کا شہری ریاست کا داخلہ ملک کے ہر خطے میں جا کر کام مزدوری کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ملتا ہی نہیں وہاں بہار میں، جی ہاں تو پھر انہیں ڈاکومنٹ کیسے رکھیں گا اپنا. یہ بات. تو یہ اب پوری طریقے سے یہ بہار میں ابھی سے اتنی تیاری ہو رہی. ایک اور چیز، جی 2 دن سے ایک چیز چل رہی، نمازواد. یہ کیا ہوتا نمازواد بھائی؟ سماجواد ہوتا ہے جی ہاں یا پھر ہندوواد ہوتا ہے، جو بھی ہو ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے، یا پھر کمیونسٹ واد ہوتا ہے. یعنی ایک سسٹم کو کہتے ہیں. نماز کا کیا سسٹم؟ نماز ایک مذہب کا جو ہے ایک پریکٹس ہے، جی ہاں از ناٹ اے واد. یعنی واد میں نے کلٹ ہوتا اس کا، کوئی کلٹ نہیں ہے یہ ایک پریکٹس ہے. یہ جی ہاں جیسا ایک پوجا ایک پریکٹس ہوتی ہے، پریئر جیسا کرسچنوں میں ایک پریئر ہوتی ہے، وہ پریکٹس ہوتی ہے. جی ہاں پریئر ناٹ اے کلٹ، جی پوجا از ناٹ اے کلٹ، ایک واد نہیں ہوتا. جی ہاں تو اب اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ 2 دن پہلے پٹنہ میں ایک ریلی ہوئی جو وقف قانون سے متعلق تھی. وقف قانون جو دیا اس کے خلاف کہا کہ یہ قانون دستور کے خلاف ہے، لہٰذا وقف کو بچائیں گے، دستور کو بچائیں گے، یہ عنوان کے ساتھ اطلاع ہوئی. اور اس میں جو مہا گٹھ بندھن ہے وہاں کا، جی جس میں آر جے ڈی کے لوگ ہیں، جیسے تیجسوی یادو، کانگریس کے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اس میں شریک ہوئے. اب اس کا جواب جو بی جے پی کی طرف سے آ رہا ہے کہ اب دیکھو یہ ملک میں یہ لوگ نماز کو پھیلا دینا چاہتے ہیں، نماز بات کر دینا چاہتے ہیں. تو یہ کسی بھی حد تک، اور ان کو یہ نہیں کہ بہار کا آدمی ہر جگہ جا کر روزگار کر رہا ہے، ہم بہار کے آدمی کو بہار میں روزگار دے دیں گے، ان کے پاس یہ پلان نہیں ہے. اور بہار کے لیے پیکیجز کا جتنے بھی اعلان اس سے پہلے بھی کیے تھے پرائم منسٹر صاحب، وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، کاغذ پر ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک سڑک جو بڑی بنائی گئی، بہت اچھی سڑک جو 50 کلومیٹر تک آگے ہے پٹنہ سے، تو اس میں وہ ویڈیو بتا رہا تھا کہ سڑک تو بنائی، اتنا پیسہ خرچ ہوا، جی شاید کافی جو ہے اس کو مجھے یاد نہیں ہے، وہ ویڈیو میں بتا رہا تھا، جی لیکن اس کے اندر جو بیچ میں درخت، پول، دیگر چیزیں ویسی کھڑی ہوئی ہیں. بولا واہ، سڑک تو بن گئی، پیسے بھی مل گئے، سب ہو گیا. تو جیسے کہتے ہیں نا وہ جو ساری چیزیں جس کو منتقل کرنا لازم تھا وہ ختم ہو رہے گی. اب پھر اس کی وجہ سے وہ حادثات نہیں اس کی وجہ سے وہ سڑک پہ حادثے کی اطلاع، وہ اس کی بھی خبر ہے. جی جی وہ سڑک پہ کیوں حادثہ ہوا جبکہ نہیں بنائی گئی تھی؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس میں سے جو پہلے جو چیزیں تھی، سڑک توسیع ہوئی، بنی گئی، توسیع کے بعد جو درخت یا جو پول یا جو رکاوٹیں بیچ میں رہ گئی تھیں اس کو ہٹایا نہیں گیا. بولا فرصت نہیں ہے، نتیش کمار بہت مصروف آدمی ہے، فرصت نہیں ملی ہوگی ان کو ہٹانے کے لیے.
جی بھائی صاحب، اس میں اگر ہم مسلم ورگ کی بات، کیونکہ نماز واد کی بات کر رہے ہیں، تو پھر مسلم واد تو نہیں بولیں گے، لیکن مسلم ایک کم از کم اقلیتوں کا درجہ تو رکھتے ہیں، کم از کم وہ کچھ تو حق رکھتے ہیں، تو اسی اعتبار سے یہ اس پر بھی جو ہے بات کر لینی چاہیے شاید۔ تو بہار میں بڑی آبادی ہے۔ اب اگر ہم بیرسٹر اویسی کی بات کریں، کرنول جو گزشتہ روز ان کا رہا، لاکھوں لوگوں کا جو ہے ہجوم تھا، اور ایک بڑا مطلب پیغام لوگوں کی جانب سے بھی ملا، اور پھر وہاں پر جس طرح سے یعنی وقت ترمیمی قانون میں جو کردار رہا ہے چندرا بابو نائیڈو کا، اس کو جو ہے باضابطہ طور پر بیرسٹر اویسی نے اس لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو یہی چیز اگر ہم بہار میں اگر دیکھیں مائی صاحب، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو اقلیتیں ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ساؤتھ یعنی خاص کر تلنگانہ اور آندھرا کے مقابلے میں بہار میں مائنورٹیز کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے، جی، ان کا پریزنس بہت زیادہ ہے، اور وہ بڑی ایک سیاسی قوت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نتیش کمار ایک طرف جہاں بی جے پی کے ساتھ کہے، وہیں اپنے آپ کو ایک مسلم نواز بھی کرتے ہیں، اور رمضان میں انہوں نے بڑی افطار پارٹی بھی دی، خود بی جے پی کے لوگوں کو ہی بلا لیا۔ اب یہ اس پہ اعتراض نہیں ہوتا ان کا۔ اب یہاں جو کہ آندھرا میں نائیڈو ہے، ان کے دوست ہیں، جی، آندھرا میں 4% مسلمانوں کو ریزرویشن ہے، یہاں اعتراض نہیں ہوتا۔ تلنگانہ میں جب ریزرویشن دیا جا رہا ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے ان کو۔ دوسری طرف جو وجےواڑا امبارکمنٹ پوائنٹ سے جو حاجی جاتے ہیں، جی جی، جو پلگرم جاتے ہیں مکے کے لیے، ان کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی وہاں کی گورنمنٹ دے رہی، جی، خیر وہ کس لیے دے رہی ہے ایک الگ سوال ہے، اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کچھ بات ہوتی ہے تو نہیں، اپیسمنٹ کہتے ہیں، وہاں کے اپیسمنٹ کے بارے میں۔ اب نائیڈو کے رول کے بارے میں، اب دیکھیے نائیڈو کے 19 ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ان کا بڑا سہارا ہے، جی، نتیش کے اوپر بھی ہے، 12 ارکان ہیں ان کے، تو ان پہ بھی سہارا ہے۔ تو یہ دو بے ساکیاں ہیں، اور اس میں دیکھیے نائیڈو جس طریقے سے جو رول ادا کر رہے ہیں، نائیڈو خود کو سیکولر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکولر ہوں گے اپنی طرف سے، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 94 کے الیکشن ہوئے تھے، اس پیریڈ میں انہوں نے، یعنی دیکھیے آج انہوں نے سیکولرزم سے کمپرومائز کیا، جی، اور پچھلے دنوں میں ہم ان کیونکہ میں اس پورے چیز سے واقف ہوں اور میں بہت کافی کور کر رہا تھا دونوں کو بھی، اس وقت انہوں نے اپنے محسن این ٹی راما راؤ، جو ان کا خسر بھی ہوتا، اس کی پیٹھ میں خنجر گھوپا تھا سیاسی طور پر، مجھے یاد ہے وہ چیز کس طریقے سے للچائی۔ اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، کئی راز ہے اس کے اندر۔ جی، اس وقت کرشن کانت صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، ان سے بڑے اردو کے دوست تھے، جی، پنجابی آدمی تھے، اور بڑا جہلم کی تہذیب، حیدرآباد کی تہذیب بلکہ بڑا چلائے وہ۔ تو ان کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے گورنر پر اور یہاں کے چیف جسٹس پر، جی، تو مصرا نام کے چیف جسٹس تھے یہاں، کس طرح یہ لوگ کمپرومائز ہوئے۔ آپ دیکھیے، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ این ٹی راما راؤ تیلگو دیشم کے بانی، این ٹی راما راؤ ایک بڑی قوت رکھنے والا ہے، خوددار آدمی، وہ اصلی تیلگو دیشم یہ ہے نائیڈو کی ہے، بلکہ ایک طرف گورنر صاحب نے مہر لگا دی، ان کو انوائٹ کیا تو آپ چیف منسٹر بنے، دوسری طرف ہائی کورٹ میں جب گیا تو مصرا صاحب تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن دیکھیے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتے ہیں لوگ۔ جی، یہ ہو گیا۔ میں بڑا اصول پسند آدمی تھا کرشن کانت، میں کیونکہ وہ بڑا قریب تھا اس وقت، کیونکہ میری جب وہ گورنر نہیں تھے، جب ان کی میری ملاقات ہوئی تھی، تو جب سے مناسب ہو رہے ہیں۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو، اس کے بعد ان کی واجپئی صاحب کی دوستی ہو گئی تھی نائیڈو کی، کہا کہ نہیں میں آپ کو جو ہے ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی آگے بڑھاؤں گا، تو آگے بڑھائے، وائس پریزیڈنٹ بنے۔ اور ایک جو چیز ہوئی، جی، اور یہ چیز ہوئی کہ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو اقتدار دلایا، آپ میرے کو پرسنٹ نہیں یہ بھی کر دیں گے آپ کے لیے۔ تو یہ ہوا، گجرات کے دنگے ہوئے، جی، دنگے ہونے کے بعد واجپئی صاحب نے نائیڈو سے، جو ان کے حلیف بن گئے تھے، جی، مشورہ کیا۔ اب آپ دیکھیے ونگس آف فائر جو کتاب ہے ہمارے عبد الکلام صاحب کی، جی، اس میں ایک ریفرنس ہے اس چیز کا۔ میں اس لیے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چہرے اقتدار کی خاطر کہاں کمپرومائز کرے۔ ایک طرف اپنے محسن کو انہوں نے ختم کر دیا، دوسرا جو احسان انہوں بھی کمپرومائز کرے، کرشن کانت صاحب۔ تو یہ ہوا کہ جب 2000 دنگوں کے بعد جب نئے صدر کا انتخاب ہونا تھا، جی، تو واجپئی صاحب نے
نے کہا کہ دیکھو مجھے ایک مسلم چہرہ ہونا ہے کیونکہ کافی شبیہ بگڑی ہوئی ہے، راج دھرم کا پال نہیں ہوا سکا فلاں، ان کا ایک اپنا موقف تھا راج بھائی، یعنی آر ایس ایس کے ضرور تھے، آئیڈیالوجی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب ملک کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے. کبھی بھی ان کے دور میں ایسی لنچنگ نہیں ہوئی، ایسے فسادات نہیں ہوئے، گاؤں رکشک کے نام پہ ایسا نہیں ہوا، یا پھر کنوڑ یاترا کے نام پہ جو ہے مسلمانوں کا اکنامک بائیکاٹ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا ان کے دور میں. تو خیر انہوں نے کہا تو اب کیا کرنا چاہیے. تو اب نائیڈو صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو کرشنا کانت کے لیے کہہ رہا تھا، وہ اچھا آدمی ہے، وائس پریزیڈنٹ اچھا کام کرے، نہیں وہ تو خیر ان کے صلاحیتوں سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر مسلم چہرہ ہونا تھا. تو عوامی لیڈرز میں کوئی مسلم چہرہ نہیں ہے، کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حیدرآباد میں ڈی آر ڈی ایل کے ہمارے ڈائریکٹر ہیں عبدالکلام، بہت اچھے آدمی ہیں، سمپل آدمی ہیں، مگر وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں. تو نہیں ٹھیک ہے ان سے بات کرو. ونگس آف فیئر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ڈی آر ڈی ایل کے ڈائریکٹر تھے، وہ چنئی میں ایک اورینٹیشن کا، اس میں سائنسدانوں کا اورینٹیشن میں لیکچر دے رہے تھے. تو لیکچر کے وقت ان کو ایک چٹھی آتی ہے کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں لیکچر میں ہوں، لیکچر ختم ہونے کے بعد بات کریں گے. ٹھیک ہے، لیکچر ختم ہونے کے بعد بات ہوئی. تو نائیڈو صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا ہماری تجویز ہے کہ میں آپ کو آگے مطلب ارے میرا کام نہیں ہوتا، میں نہیں کروں گا. پھر انہیں کستوری رنگن اور کچھ لوگ تھے جو پورے ایسرو کے سائنٹسٹ وغیرہ لوگ تھے، جب ان سے مشورہ کرے ایسا میرے کو آفر آیا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ تو بہت چلیے بولے. یہ جب کہیں خیر وہ لمبی ہوئی. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نائیڈو صاحب کا جو چہرہ ہے، آپ نے بتایا کہ اسد اویسی نے ان کے چہرے کو کھینچ کے نکالا. بالکل. تو یہ اچھا یہ ہوا جیسے ہی عبدالکلام کا اعلان ہوا، کرشنا کانت کی موت ہو گئی، ہارٹ فیل ہو گیا ان کو. کہا کہ اور جو ذرائع بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نائیڈو نے دھوکہ دے دیا میرے کو. تو یہ دیکھیے کب تک چلیں گی بھائی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائیں گی. اس دنیا میں تو جانا تو ہے نا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ کس طریقے سے سیاسی قائدین، یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوا، یہ پورا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کے بعد آپ کیا کریں، جیسے ہی واجپئی صاحب کو شکست ہو گئی، 3 طلاق کر دیے بیچارے کو، بی جے پی کو. میں کبھی نہیں جاؤں گا، عہد کرا ہمارے سامنے میٹنگ کرے فلاں کرے. دیکھو جب ہم یہیں تھے حیدرآباد میں ہی تھے، وہ ہمارے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، نہیں انٹرویو دیا انہوں نے ہم کو، کہا بھائی نہیں میں کبھی نہیں جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، راشٹر گڈی کو آنے مت دیجیے. تو خیر مہم چلی اور خیر جو کچھ ہوا بات آگے کی صورتحال. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو سیاسی قائدین ہیں ہمدردی کی ضرور باتیں کرتے ہیں، وعدے ضرور کرتے ہیں، مسلمانوں کے ووٹ لیتے ہیں، لیکن یہ مخلص نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کی خاطر. اور دیکھیے ایک بات، اس سے پہلے ایک اور رائلسیما میں جلسہ ہوا تھا اسد صاحب کا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، کڑوا میں ہوا تھا، شاید کڑوا میں ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے نائیڈو صاحب تو ہو گئے لیکن اپنے بچے کا مستقبل خراب کر دیا انہوں نے. چونکہ آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں پون کلیان جو بی جے پی کا چہرہ بن کے ہے وہاں، حالانکہ وہ ایک چھوٹی پارٹی بنائے انہوں، وہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسا نتیش کے لیے چراغ پاسوان بن کے آ رہا ہے، اس طریقے سے نائیڈو کے لیے پون کلیان بن کے آئے گا. دیکھیے یہی ہو رہا ہے، کیونکہ خود وہ صورتحال کے اور لوگوں کے رجحان یا پھر لوگوں کو جس جانب یعنی راغب نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خود انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے کسی اور کو اسپیس جو ہے فراہم ہو چکی ہے. یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے. مائی صاحب اب میں جاننا چاہوں گا کہ غزہ کے حوالے سے مسلسل جس طرح سے ایک جانب خود وزیر دفاع جو اسرائیل کے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو جنگ بندی کا معاملہ ہے وہ بالکل آخری مرحلے میں ہے، تو یعنی جنگ بندی کی بھی بات کر رہے ہیں اور بربریت بھی جاری ساری ہے اور معصوموں کو مارا بھی جا رہا ہے، بھوکوں کو پیاسوں کو مارا جا رہا ہے، بالکل کوئی رحم نہیں ہے. اب بنیامین نیتن یاہو کا اب امریکہ کا دورہ بھی ہوگا. اب امریکہ کی جانب سے بڑی نوازشات سے مراد یہ ہے کہ دفاعی ایڈ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے. جی بس کچھ دیر پہلے الجزیرہ میں ایک اسٹوری آ رہی تھی، جی، یعنی ایک طرف بھوک اور ساتھ میں گولیاں، یہ انگریزی میں عنوان تھا، جی، ہنگر اینڈ بلٹس بلکہ. تو اس میں یہ بتایا گیا، یہ بتا رہا تھا کہ اب تو خیر گولیاں تو برساتے تھے، اب
यानी जंगी तैयारों से बम डाले जा रहे हैं। जो आमतौर पर जो है हालिया दिनों में तो नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि ड्रोन से मार रहे थे या मिसाइल से मार रहे थे या गनों से, या जी वो जो गन व्हीकल आती जो तोप जी हाँ, उसके जरिए मार रहे थे। जी हाँ। अब 2 दिन से ये लोग जेट तैयारों के जरिए, जो जंगी जेट होते हैं जी जी। यानी वार प्लेन्स, उसके जरिए बमबारी करें। और एक ही उम्मीद असफा हॉस्पिटल की रह गई थी, उसको भी वहाँ फ्यूल ख़त्म हो गया और बिल्कुल वहाँ मरीज पूरे मरने की हालत में हो चुके हैं। ये हो गया, एक तो भूख से मरना है, दूसरे जख्मी होकर तड़प तड़प के मरना है। और आप देखिए, आपको ज़रा से भी अगर कुछ जख्म होता है, आप लगन लगा के देखिए तकलीफ कितनी होती है। यहाँ बमों के साथ, बमों के साए में किस तरीके से हो रहा। और इस पे ये जो है, ये लोग खौल के सही नहीं है, धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज। तो इनके बात भरोसा नहीं कर सकते। अमन अमन कह के 2 दिन से यानी वार प्लेन चला रहे हैं, इससे बढ़कर शिद्दत। और हमारे लोग थालियां बाज रहे हैं, चाहे वो यूएई की सरकार हो या इजिप्ट की हो। फिर आपने सीरिया की मिसाल दी। सीरिया को इनाम इसलिए दिया जा रहा कि सीरिया ने ईरान के मिसाइल्स को इसराइल की तरफ आने नहीं दिया। इनाम तो देना ही है ना भाई, हमारा बड़ा वफादार निकला भाई, ये आते ही टेस्ट करें हम इसको कि देखो, चूंकि इस ईरान की जो सरहद है इसराइल से मिली हुई है, वो सीरिया से मिली हुई है, सीरिया की सरहद है इसराइल से मिली हुई है। तो जैसा कि इससे पहले के दौर में हिजबुल्लाह को जो भी लबनान में जो जाता था वया सीरिया जो है सप्लाई होती थी, वो तो कट हो गई। अब इन्होंने क्या किया, अपने पूरी एयर स्पेस को बंद करके रख दिया कि वहां कोई मिसाइल आ नहीं सकता है, ये कर दिया। तो इसका इनाम तो देना ही चाहिए। गोलान पहाड़ी, बल्कि गोलान से भी आगे जमीन पर भी जो है एक्सेस दे दिया। नहीं, इवन दमिश्क के करीब सदारती महल तक इजरायली फोर्सेस इस हद तक कर दिया उन्हें। तो इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए, बल्कि सैंक्शंस निकाले जा रहे हैं। फिर कहा कि नहीं नहीं भाई, अब हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएंगी, फलां होंगी। अब मैं देख रहा था, इससे पहले वो जहाँ मुलाकात करते थे सिफारतकारों से, वो एक टेबल, एक मेज़ होती थी। अब जाके वहाँ बहुत बेहतरीन, आज देखा मैं, आज अल जज़ीरा में देखा आपको जी कि वो जो नक्शा, अरे मतलब बड़ी तब्दीली हो गई भाई। ज़र भर की जो है पर्दे आ गए, फलां आ गए। वरना 2 कुर्सियाँ होती थी, एक टेबल होता था, सिफारतकारों से मिलते थे। तो वो जाकर तब्दीली होना, चलो तरक्की तो हो रही है इनको। जी भाई साहब, क्या जिस तरह से कहा जा रहा है जंग बंदी, क्या मतलब इस जंग बंदी को किस तरह से हम ले सकते हैं? जब कह रहे हैं तो क्या होगा जंग बंदी? देखिए, ये जंग बंदी, ये लोग हमास को जो है बिल्कुल बेहथियार करना चाहते हैं। और हमास या फिर फ़लस्तीन के लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी मदाफियत को जारी रखेंगे। जी हाँ। अब ये इशू है, अब इसमें क्या रोल होगा? अब देखिए, कल तक हम बड़ी ईरान की भी बात करते हैं, और ईरान यकीनन हमदर्द है फ़लस्तीनियों का, लेकिन उसने अपनी जंग लड़ी खाली, उसने फ़लस्तीन के लिए लड़ी नहीं। जब इस पर हमला हुआ, ईरान के साइट्स पर हमला हुआ, तब कहीं उसने रिएक्शन दिया। अगर वही फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए उनकी हमदर्दी में आज भी अगर इसराइल पर मिसाइल गिराए जाते, तो सूरत हाल कुछ होती, जैसा कि यमन के लोग कर रहे हैं। यमन के लोग, उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी, उन्होंने पहले ही हमला शुरू किया, उसके बाद इसराइल हो या अमेरिका हो उन पर हमले शुरू किए, उसके बावजूद वो रुकने वाले नहीं है। तो यह एक नुक्ते को देखने की ज़रूरत है, जहाँ ठीक है लेसर वो समझिए, ये तो अरब ममालिक तो पूरी तरीके से इसराइल के साथ है। ईरान का जहाँ तक मामला है 50-50% कर सकते हैं, चूँकि इन्होंने अपनी जंग लड़ी है, फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं लड़ी। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरे सोचने में, मेरे समझने में गलती भी हो, लेकिन अगर काश फ़लस्तीनियों पर जो बमबारी हो रही है वो रोकी जाए। जब मैंने कहा कि जब कंडीशन सीज़ फायर का हुआ है, सीज़ फायर का जो है 24 जून को जो सीज़ फायर का जो मामला हुआ, उसमें कंडीशन रखनी चाहिए थी कि वो भी जंग बंद कर देना चाहिए, वरना हम नहीं रुकेंगे, हम भी जो है बराबर फ़लस्तीन इसराइल की जो शहरों को तबाह करते जाएंगे। वो कंडीशन नहीं आई है, कहा कि तुम न बंद कर दिए तो हम भी बंद कर देंगे। तो ये जो हुआ है, फिर भी नातवान सही ईरान, उसने अपना कुछ असर दिखाया और एक जालिम को जो है सबक सिखाया उस लिहाज से। लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीनी काज का जो सवाल है, फ़लस्तीनी काज आज किस तरीके से हो रहा है, उस पर आज भी सब खामोश बैठे हुए हैं, सभी खामोश बैठे हैं। और सब सो कॉल्ड जो नाम नेहाद इस्लामिक मुल्क है, वो सब चुड़ियाँ, एक मुल्क तो बोलता मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, तो बोला हम उसके एक रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को जो कभी कभी लाइन में आता है हमारे साथ, आगे मियाँ हो तुम्हारे शोकेस में रखने का है, वो तुम्हारा काम करने का नहीं है,
کیا تمہارے پاس بھی اتنے رینج کے میزائل ہیں؟ تم اگر ہمدردی ہوتی فلسطینیوں کے ساتھ، قتل عام کے اوپر ہمدردی ہوتی تمہاری، تو اس کو مار سکتے تھے جیسا ایران نے مار کر دکھایا. جی تو تم نہیں کر سکتے. تم چونکہ ایجنٹ ہے، تم آ جا کر جو ہے حرام خور کے ساتھ حلال کھانا کھا کے آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا تمہارے کو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. یہی بولا میں، ایک حرام خور کے ساتھ جا کے، حرام خور کا مطلب نان حلال غذا. جی حرام خور کے مطلب کوئی اور بھی سینس ہوتا ہے حرام خور کا. میں وہ سینس میں نہیں بولا، بتایا میں بولا کہ وہ آدمی نان حلال بھی کھاتا ہے نا، تو حرام خور ہو جاتا ہمارے لحاظ سے. تو تم حرام خور کے دسترخوان پر بیٹھ کے، ٹیبل پہ بیٹھ کے، سوری، جی اس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے حلال غذا کھا کر آئے، تو بڑا اعزاز ہے آپ کو. تو پھر اس کے بعد اس کی نوبل پرائز کی بات کی، وہ بیک فائر ہو گیا. ورنہ آپ، میں دیکھ رہا تھا، نہیں اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا انہوں نے وہاں کے پی ایم کو، پورے سی ایم او کو، گورنروں کو کہا کہ میرا استقبال کرنا، مگر وہ نوبل پرائز کا جو بیک فائر ہوا اس کی وجہ سے خاموش رہنا پڑا. ورنہ وہ ان کا غلام پی ایم، غلام گورنر، غلام سی ایمس پورے وہاں ان کے سامنے ٹھہرنے والے تھے. یہ کیونکہ یہ اے آر وائی اور جو ہے جیو جو ہے ان کا جو ہے، اس میں میں دیکھ رہا تھا جیسے ہی انکار ہوا تو کہا کہ نہیں. اور ان کے بیندر جیسے ہمارے ہاں مودی صاحب پہلگام، وہ آپریشن سندور کے بعد فوجی لباس پہن کے وہ کاٹ پایا تھا، ان کے چاروں طرف لگائے ہوئے تھے. وہ بتاتے تھے جو کراچی میں لگا، لاہور میں لگا، سیالکوٹ میں لگا، اس میں یہاں لگا. ارے مطلب واہ، ہیرو بنا ہوا ہے بھائی وہاں کا. جی بہرحال یہ صورتحال ہے. بھائی صاحب 2 منٹ میں چاہوں گا میں، وقت ہمارے پاس کم ہے. یوکرین کی جنگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب بالکل کیا وہ بھی آخری مرحلے میں جس کی وجہ سے شدید حملے ہو رہے ہیں، یا پھر نہیں معاملہ طول پکڑ رہا ہے؟ دیکھیے، ڈونالڈ ٹرمپ یہ سمجھا کہ میں پورے دنیا کا چودھری ہوں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں. جی. اور اسی لحاظ سے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی تھی یوکرین کی جنگ روکنے کے لیے، اور اس کو کہا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو مائننگ کا، ہم کر دیں گے. مائننگ کا معاہدہ ہو گیا اور کمپنیاں امریکہ کی جو ہے کانٹریکٹ لینا شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. لیکن جنگ نہیں بند ہوئی. اب کیا ہو گیا؟ گزشتہ 2-3 دن پہلے نیٹو ہیگ میں جو ہے نیٹو کا اجلاس ہوا. اس میں کیا کیا گیا کہ پورے ممالک، جو 32 ممالک ہیں اس کے اندر، یہ اپنا جی ڈی پی کا 5%، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، جی، سینکڑوں بلین ڈالرز ہوتی ہے، یہ اپنی ڈیفنس پہ خرچ کریں گے، پبلک ویلفیئر پہ نہیں. یہ ڈیفنس پہ خرچ، یہ کس کے لیے ہوں گا بھائی؟ بالکل. یہ جو تیاری ہو رہی ہے نیٹو کی، یہ پوری طریقے سے ایک، ہم سمجھے کہ ایران کے واقعے کے بعد شاید تیسری جنگ ہو سکتی، لیکن اب پاس ہو گیا، یعنی رکاوٹ ہوئی تھوڑی. جی. اب یہ جو 5% جی ڈی پی کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو ڈیفنس پہ خرچ ہونے والا ہے ان ملکوں کا، ریزولوشن دیا گیا، اس میں سب لوگ طے بھی کر لیے کہ ہاں ہماری جی ڈی پی کا 5% اتنے جو ہوتا ہے وہ ہم ڈیفنس پہ خرچ کریں گے. جی. لڑنا کس سے ان کو؟ آبویسلی رشیا. اب سمجھتے ہیں لوگ، سمجھ لیجیے. بالکل وہی نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ماجد صاحب اپنے وقت دیا. بہرحال دیکھنا یہی ہوگا کہ جس طرح سے رشیا سے جو یوروپ کا جو بارڈر ہے وہاں پر سرگرمیاں چل رہی ہیں، بہت ساری رپورٹس اس حوالے سے آ رہی ہیں، تو کیا یوکرین کی جو وار ہے، اگرچہ یہ بات کہی جا رہی تھی، یہ کوششیں سامنے آ رہی تھی کہ کسی طرح سے اس میں کوئی مفاہمت کروا دی جائے گی، لیکن یہ مزید شدت اختیار کر رہی ہے. اور اسی کے ساتھ سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یوروپ، جس طرح سے ماجد صاحب نے کہا، تیاری کر چکا ہے، کر رہا ہے کہ وہ رشیا سے نپٹے، نہ صرف یوکرین کے یعنی بالواسطہ وایا بلکہ راست طور پر وہ یعنی رشیا کے خلاف کارروائی کرے؟ کیا اس طرح کی جو ہے سرگرمیاں چلے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً اس سے ساری دنیا متاثر ہوگی. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.